बेनिफिशियरी है इस सिस्टम का। इनको अगर इस्लामिक हिस्ट्री जरा सी भी पता हो, अहले सुन्नत की सारी तारीख की किताबें उठा के देख लें आप, अल बिदाया वन नहाया जिसे तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, तारीख तबरी उठा के देख लें, तारीख इब्ने खल्दून उठा के देख लें, इब्ने असाकर उठा के देख लें, सब में डिटेल्स मौजूद हैं और वो फिट इन बैठती हैं बुखारी मुस्लिम के हदीस में। मैं वो हदीस भी इसमें मैंने लिखी हुई है कि कूफे का गवर्नर था नोमान इब्ने बशीर, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला यजीद को कि ये आ रहे हैं वहां पे और कूफे से ये एक क़याम करेंगे और दावत हक लॉन्च करेंगे, सबसे पहला उसने डिसीजन किया कि नुमान इब्ने बशीर को कूफे के गवर्नरी से हटा दिया। यहीं से इसकी 2 नंबरी शुरू हो गई है। ये कहते हैं प्रूफ दें, प्रूफ आपको पता है क्या है? इसलिए कि नुमान इब्ने बशीर सहाबी थे, उनको पता था हजरत हुसैन के साथ तो मैं कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, तो नरम रवैया रखते थे। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इसने भेजा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक जालिम आदमी था। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस है कि हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त में लाके पेश किया गया। अल्लाह की लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन लोगों ने हुसैन इब्ने अली को इस तरीके से शहीद किया। ये सही बुखारी शरीफ है 3748 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसमें इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और आप लोगों के पेट में आज तक दर्द हो रही है। दारुस्सलाम वालों ने तहरीफ करके अलैहिस्सलाम काट दिया इसमें से, लेकिन सऊदीया का जो मकबत शामिल है उसमें मौजूद है, दारुल कुतुब अल इल्मिया का जो बैरूत का छपा हुआ है उसमें मौजूद है, और अहले हदीस की जो सबसे बड़ी साइट है हदीस की किताबों की sunna.com उसमें मौजूद है, इस्लाम 360 में मौजूद है, और उसमें भी अरबी में अलैहिस्सलाम है, उर्दू में मौलवी ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किया हुआ है। तहरीफ, ये है तहरीफ। तो सर जब आप चोरी करेंगे ना इतनी सी भी, तो अल्लाह ने एक बला आप पे छोड़ी हुई है जो मौलाना शरीफ को बुखारी शरीफ से बाहर निकाल के फेंकती है और लोगों को बताती है ये बुखारी शरीफ है और ये मौलाना शरीफ है। हुसैन इब्ने अली का सर काट के सामने रखा गया, उसने कुछ कलाम किया तो हजरत अनस इब्ने मालिक पास खड़े थे, तड़प उठे। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्ने अली थे। तो ये इन लोगों का, और ये था गवर्नर कूफा जो लगाया इस काम के लिए गया था। वो कहते हैं यजीद को पता नहीं चला, उसने खुद डिसीजन किया। अच्छा जी, मान लिया। तो जब ये खुद उसने डिसीजन किया, उसके बाद यजीद ने फिर यकीनन उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को जेल में डलवा दिया होगा, क्योंकि आप तो हमें कहानी कराते हैं कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान की जिम्मेदारी है। तो यजीद ने फिर हुसैन इब्ने अली, नबी का बच्चा जब कत्ल हुआ, इतने वो अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो उसको जेल में डलवा दिया होगा। कोई ज़ईफ रवायत ही ले आए। और अगले दिन मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वो कहता है आपको पता है हुसैन से लड़ने के लिए जो आया था वो कौन था? उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास। ये इसी तरीके से मैं कहूं कि वो तूफाने नूह के अंदर जो गर्क हो गया, आपको पता है कौन था? वो हजरत नूह का बेटा था। तो अनु मैं ही चपेट मार सकना। साद इब्ने अबी वकास का मर्तबा ज्यादा है हजरत नूह का। तो आप धौंस लगा रहे साद इब्ने अबी वकास की हमें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो तो अशरम वशरम में से। नूह का बच्चा अगर काफिर निकला है तो साद का बच्चा अगर गलत निकला है, फिर कहते हैं वो नबी के मामू थे। ओ यार, कहानियां करानी बंद करो। ये इसी तरीके से कि वो तरके रफ़े दहन पे कहते हैं इब्ने मसूद का मर्तबा आपको पता है? ओ इब्ने मसूद का मर्तबा पता है? इब्ने मसूद से पहले वो साबित भी हो, फिर अगली बात मर्तबे होंगे। नामों का रोब। साद इब्ने अबी वकास तो सर आपको, हमारे तो वो लीडर है, मैंने कितनी हदीसें पेश की हैं। सही मुस्लिम में हदीस है 6220, उन्होंने तो हजरत माविया के साथ फड्डा ले लिया था जब हजरत अली पे सबो शतम करवाने लगे थे। साद इब्ने अबी वकास जैसा तो शियान अली कोई नहीं था। आप हमें बता रहे हैं उसका बेटा था। उसके बेटे के करतूत भी सही मुस्लिम में मौजूद है। वो अब्बे को सबसे ज्यादा पता होता ना मेरा बच्चा क्या है। अभी तो करबला हुआ नहीं हुआ था। सही मुस्लिम उठा के आप जाके ना उमर इब्ने साद लिखें और सही मुस्लिम को सिलेक्ट करें तो हदीस आएगी कि हजरत साद इब्ने अबी वकास बैठे हुए थे, उनके सामने एक ऊंट सवार आया। तो साथी कहते हैं कि हजरत साद इब्ने वकास ने कहा, ऐ अल्लाह, इस ऊंट सवार के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। और जब वो उतरा तो उनका बेटा था उमर इब्ने साद। साद इब्ने वकास तो अपनी जिंदगी में अपने बेटे को शैतान की तरह समझते हुए अल्लाह के हुजूर जो है वो पनाह मांगा करते थे। और देख लें साद की फिर करामत, विजन देख लें। और वो आगे कहते हैं, अब्बा जी सारे लोग खिलाफत में, आप भी कोई हिस्सा ले लें, कोई गवर्नर शवर्नर बन जाए। शुरू तो ही लालची सी, और इसी को रह की लालच दी थी। मैं बता रहा हूं तारीख इस्लाम में जो जो बातें हैं ना,
آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم۔ یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف، لالچ پہ، اس کا اشر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا، اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، کوئی سزا نہیں دی ہے۔ الٹا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے، قانون نبی دا منہ ماردا ہے، قانون نبی دا منہ نہیں ماردا، تو آج تک یزید کی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف نبی الاسلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں۔ علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں۔ تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، جو بندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے۔ حضرت نے وہ ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، یہ جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی بھی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی، اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں۔ تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے، کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی۔ خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے۔ پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں 2 قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے؟ جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر امت میں کوحرام مچ گیا، تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی، دبے ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں اترے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز، امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر۔ اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا، اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی۔ 3 دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارا کر لی، لیکن مدینے میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے۔ اس یزید ظالم شخص نے مدینے پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا۔ صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 2604، 2959، 4024، 4906 یہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحابہ کا قتل عام کروایا۔ یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ، اور جنہوں نے چمچے ہونے سب تو بڑے گستاخ او جے صحابہ تھے جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے۔ گالی دینا تو چھوٹا جرم ہے، قتل کروانا بڑا جرم ہے۔
اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے. یہ ساری بدعتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں, ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا. اور صحیح مسلم میں 3339, 3319, 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا, اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا, مدینے والوں پر ظلم کیا, اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کریں. ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے. لعنت خود بخود ہو جائے گی. قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں, میں آپ کو لعنتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا, حالانکہ آپ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوں گے. جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لعنت کے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں, زمین میں قتل ناحق کرتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو قرآن میں لعنت آئی ہے ظالموں کے اوپر, تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ, جو ایسا کام کرے گا وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم کیوں لعنت بھیجیں, وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اسی واقعہ, اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں, جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا, 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری, زنا کیا یزید کی فوجوں نے. 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سقفی نے 22,000 قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا, تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے. ایک تو توابون کھڑے ہوئے 4000 کے قریب, لیکن وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے. بعد میں مختار سقفی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, جنتی صحابی کا بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا, کافر. کہتے نہیں صحابہ کی اولاد, او بھائی نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, حضرت نوح کا بیٹا کافر. تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لعن طعن نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے عمر ابن سعد جیسے سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی ہیں. ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے, اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ. اب سعد ابن ابی وقاص میں صرف بیان کروں کس طرح وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے, اور جو لوگ حضرت علی پر لعنت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر, جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا. اسی واقعہ حرہ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے, صفحہ نمبر 40 پہ, جو عربی میں نسخہ ہے, اردو میں آپ کو مل جائے گا. یہ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ کیا آپ یزید ابن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا. سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری, جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ہیں, بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی, آپ کہتے ہیں یہ فلاں محدث اس کو ضعیف کہتا ہے. اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا. احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا. شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں. احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو, اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے. پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا. تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے, یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا. یہ دوسرا کارنامہ. اور تیسرا سیاہ کارنامہ 64 ہجری میں, اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے, ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر. حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر, ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر.
اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر. صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی. یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی. کون کون تھے ان میں؟ حضرت حسین ابن علی، علی کا بیٹا، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر. تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا. مجھے بتائیں، آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں، یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. وہ کہتے ہیں نہیں سب نے بیعت کر لی تھی. اور بھائی نمائندہ شخصیات تو امت کی یہی تھی نا. باقی تو سارے بیچارے اسی طرح ہوتے ہیں. حسین تے نہیں روزانہ ماما جمنیاں. حسین بننا سوکھا ہے. آپ نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا قول سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوگوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو. تو انہوں نے اپنی جان بچائی. جان بچانا بھی فرض ہے. لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں، کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے. تو حضرت حسین لوئسٹ درجے پر تو نہیں تھے بھائی. جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں، جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو، وہ لوئسٹ درجے پر ایمان رکھے گا. وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہے انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا ہے؟ 6.5 سال عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کارنامہ کرنا تھا. اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ بھائی کرنا تھا. جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا. اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی، حسین کے ساتھ بھی تو 72 لوگ تھے نا. اگر ہم تھوڑے ہیں، سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. حق تھوڑا ہو، حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی. انہوں نے حجاز، مکہ، مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی اور یزید صرف شام تک رہ گیا. تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی، اپنے گورنروں کو بھیجا، سپہ سالاروں کو بھیجا. 64 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3245 صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا، غلاف کعبہ بھی جل گیا. 3245 صحیح مسلم. یہ کرتوت ہیں. کہتے ہیں جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے. وہ بھی میں پول کھولنا کہڑے پاس جنتی سی ہو. صحیح مسلم 3245 خانہ کعبہ کو جلا دیا. لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا، اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا، اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا 64 ہجری کے اندر. جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا. ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو، وہ مر گیا. تو پھر اس کی فوج تتر بتر ہو گئی. پھر 9 سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر. پھر جب عبد الملک بن مروان کے مرنے کے بعد بنا، اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا. پھر دوبارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر حدیث میں موجود ہے. پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے، جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی، اس نے قتل کر کے خانہ کعبے کے دروازے پہ ان کی لاش، صحابی رسول کی لاش لٹکائی 1 ہفتے تک کے لیے. صحیح مسلم 6496. ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا. یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا. اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتویٰ، کسی محقق کا فتویٰ، کسی حکومتی ملے کا فتویٰ، کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتویٰ نہیں، امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 6830 سیدنا عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آ کر خبر دی، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، کہ لوگوں میں یہ چیما گوئیاں ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، خود ہی چن لیں گے.
اب یہ فلاں کون ہے اس کو تلاش کرنا ہے، یہ فلاں کون تھا خلافت کا لالچی، یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. فلاں شخص کی ہم بیعت کر لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر. صحیح بخاری 6830 بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نا وہ بالکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خطبہ خود سنا. اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے، میں نے کہا کہ آج تو یہ، بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ تو عرفات کے میدان میں خطبہ دینے لگے تو میں نے کہا امیر المومنین یہاں پر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کوئی پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان پڑھ ہے، تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں، آپ صبر کریں، مدینہ جا کے خطبہ دیں. تو مدینہ شریف جا کر پہلا کام حضرت عمر نے خطبہ دیا 6830 بڑی باتیں ارشاد فرمائی، اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ. صحیح بخاری 6830. دیکھو خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے، ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی. حضرت حسین کو شہید کیا گیا، واقعہ ہررا ہوا، پھر خانہ کعبہ کو جلایا گیا. پیچھے کیا رہ گیا؟ مکے کی حرمت پامال، مدینے کی حرمت پامال، اہل بیت کی حرمت پامال. اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ اور حضرت عمر نے پہلی پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کے مشورے، تو یہ تلوار کے زور پہ کیا گیا. وہ میرا پورا لیکچر سن لیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث اور کتابوں کے اندر، کہ تلوار کے زور پر زبردستی بیعت لی گئی اور صحابہ نے مخالفت کی لیکن نہیں کسی کی سنی گئی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی.